कभी कभी रिश्ते शीशे की तरह टूटते हैं और हर टुकड़ा एक तेज धार याद बन जाता है। आज हम एक ऐसी कहानी को देखने वाले हैं जहां मोहब्बत, अना और पछतावे की जंग में एक रिश्ता तकरीबन खत्म हो चुका था। लेकिन क्या हर लिखी हुई तकदीर को बदला भी जा सकता है? आइए देखते हैं कि कैसे एक इख्तिताम को दोबारा लिखा गया। और कहानी की शुरुआत होती है आयरा के इन अल्फाज से, जो सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि एक चीख है। ये खुशी या गम की बात नहीं थी, ये तो सर्वाइवल की, जिंदा रहने की जंग थी। जब कोई रिश्ता किसी को इस मुकाम पर ले आए कि उससे निकलना ही जीने के बराबर हो, तो समझ जाएं कि जख्म बहुत ही गहरे हैं। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि ये रिश्ता इस तबाही तक पहुंचा कैसे। ये वो पॉइंट है जहां आयरा और कामयार का रिश्ता पूरी तरह बिखर चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं, और घर वालों की कोशिशें भी इस आग को बुझाने में नाकाम हो रही थीं। या ना दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ कामयार की फैमिली है जो गलतफहमी और वो बदल गया है जैसी उम्मीदों पर रिश्ता बचाना चाहती हैं, और दूसरी तरफ हैं आयरा के वालिद जो एक कड़वी हकीकत का सामना कर रहे हैं। उनका स्टैंड बिल्कुल साफ है, भाई जिंदगी शायद और काश पर नहीं गुजारी जा सकती, और वो अपनी बेटी की जिंदगी को मजीद खतरे में नहीं डाल सकते। ये सिर्फ कोई जज्बाती फैसला नहीं था, ये एक बाकायदा प्लान था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मतलब था एक नया मुस्तकबिल, तलाक के कागजात का मतलब था एक कानूनी एंडिंग, और बंधे हुए बैग्स वो इस बात का पक्का सबूत थे कि आयरा ने माजी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये वो कदम थे जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। और जब लगा कि शायद कोई उम्मीद बाकी हो सकती है, तो कामयार ने खुद ही हार मान ली। जब उसके अपने भी उसे बचा ना सके तो उसने शिकस्त तस्लीम कर ली। उसने सही फैसला किया, मैं इसके काबिल नहीं हूं। इस एक जुमले ने जैसे कहानी पर फुल स्टॉप लगा दिया कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि जब बाहर का शोर थमता है तब अंदर की आवाजें गूंजना शुरू होती हैं। तो अब कहानी का रुख बाहर से अंदर की तरफ मुड़ता है, जहां पछतावे और एहसास ज़िया का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। कामयार की फीलिंग्स को समझने के लिए ना ये एक लफ्ज ही काफी है, रायगानी। ये सिर्फ किसी चीज के जाया होने का एहसास नहीं, ये इस गहरी चुभन का नाम है जो तब होती है जब एहसास हो कि सबसे कीमती चीज अपने ही हाथों से खो दी है। और इसी रायगानी की गहराई कामयार के इन लफ्जों में नजर आती है। वो ये नहीं कह रहा कि वो उदास है, वो कह रहा है कि उसके जाने से कायनात के उसूली बदल गए, कि जिस लम्हे वो पलटी उसके लिए वक्त, हकीकत, सब कुछ वहीं पर खत्म हो गया। ये नुकसान की वो इंतहा है जहां अल्फाज भी छोटे पड़ जाते हैं। और इसका इतराफ यहां खत्म होता है कि आयरा के बगैर उसकी दुनिया बिल्कुल बेरंग हो गई है। हर चेहरा, हर कहानी, सब बेमायनी है। ज़मीर तो जाग गया था, लेकिन सवाल ये था कि क्या इस बेदारी से कुछ बदलने वाला था, या ये सिर्फ एक खूबसूरत मरसिया बनकर रह जाएगा। और फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फारिया, जो खुद कभी कामयार को चाहती थी, वो आयरा के सामने एक सच्चाई का इतराफ करती है कि सच्ची मोहब्बत किसी को पाने का नहीं बल्कि दूसरे की खुशी चाहने का नाम है। एक गैर मुतवक्के शख्स की ये गवाही आयरा के दिल में शक का वो पहला बीज बो देती है जो शायद सब कुछ बदल सकता था। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, वो जगह जहां हर सांस रुकी हुई है। सीन है एयरपोर्ट का। वक्त तेजी से गुजर रहा है और ये मोहब्बत की आखिरी बाजी थी, एक ऐसा दाव जिस पर सब कुछ लगा हुआ था। तो मंजर है एयरपोर्ट का। एक तरफ आयरा एक नए मुस्तकबिल की फ्लाइट लेने के लिए तैयार, दूसरी तरफ उसकी फैमिली जो उसे अलविदा कहने आई है, और पस मंजर में इस कहानी का आखिरी चैप्टर लिखा जा रहा है। और इस एक लम्हे में सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या कामयार वक्त के खिलाफ ये दौड़ जीत पाएगा? और अगर वो पहुंच भी गया तो क्या चंद अल्फाज सालों के जख्म भर सकते हैं? कामयार की पहुंचने पर भी आयरा का इरादा नहीं बदलता। उसके अल्फाज बिल्कुल साफ थे, ठंडे और एक तरह से फाइनल। मैं तलाक के कागजात पर दस्तखत करके भेज चुकी हूं। ये जुमला बता रहा था कि उसके दिल में माफी की अब कोई जगह नहीं बची। लेकिन इस बार कामयार सिर्फ लफ्जों के साथ नहीं आया था। उसका पहला सबूत वही तलाक के कागजात जो उसने सबके सामने फाड़ दिए थे। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये उस कानूनी हकीकत को मानने से इनकार था जिसने उन्हें अलग कर दिया था। और उसका दूसरा सबूत इससे भी ज्यादा मजबूत था, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स। ये महीनों की मेहनत का, खुद पर काबू पाने का और इस अंधेरे से निकलने का सबूत था जिसने उनके रिश्ते को बर्बाद किया था। वो वादे नहीं लाया था, वो अपनी तब्दीली का सबूत लाया था।
اور پھر اس نے وہ بات کہی جس نے شاید سارے دفاع توڑ دیے۔ اس نے اعتراف کیا کہ آئرا کے بغیر اس کا اپنا وجود ہی مٹ گیا تھا۔ اس کی انا اور اس کی خامیاں وہ آپس میں لڑ کر مر گئیں اور پیچھے صرف آئرا کی محبت زندہ رہ گئی۔ یہ ایک مکمل سرنڈر تھا۔ اس ڈرامائی کانفرنٹیشن کے بعد سوال تو وہی تھا، کیا یہ سب کافی تھا؟ کیا اس ٹوٹی ہوئی کہانی کو واقعی جوڑا جا سکتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا اس رشتے کو دوسرا موقع مل پاتا ہے۔ شاید اس پوری کہانی کا سب سے اہم موڑ یہ تھا جب کامیار نے صرف آئرا سے نہیں بلکہ اس کے والد سے معافی مانگی۔ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا صرف ایک معافی نہیں تھی، یہ اپنی انا کو پوری طرح مار دینے کے برابر تھا۔ یہ ماننا تھا کہ اس نے ایک باپ کا بھروسہ توڑا ہے۔ اور آئرا کے والد کا جواب وہ اس پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے کامیار کو اس لیے معاف نہیں کیا کہ اس نے معافی مانگی، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اس کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھ لی تھی جو لفظوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کامیار کی زندگی میں اب آئرا سے بڑھ کر کچھ اہم نہیں، اور اسی ایک سچائی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور کامیار کا آخری ایکشن اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ صرف ماضی کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا بلکہ ایک بالکل نیا مستقبل لکھنا چاہتا ہے۔ ایک پوری فلائٹ بک کرنا اس ہنی مون کے لیے جو کبھی ہو ہی نہیں سکا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب سے ہر لمحہ خاص ہوگا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ ایک لکھے ہوئے اختتام کو دوبارہ لکھنے کے لیے آخر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ شاید اس کہانی کا جواب یہ ہے، خود کو بدلنے کی ایک سچی کوشش، اپنی انا کو ختم کرنے کی ہمت، اور یہ مان لینا کہ کچھ رشتے ہر قیمت پر بچانے کے لائق ہوتے ہیں۔ کیا کبھی انسان نے اس بات پر غور کیا ہے کہ جس شخص نے اسے سب سے زیادہ توڑا ہو، کیا واقعی وہی انسان اسے دوبارہ جوڑ بھی سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی ایک گہرا سوال ہے۔ بالکل۔ یا پھر ٹوٹے ہوئے شیشے کو جوڑنے کی کوشش میں کیا صرف ہاتھ ہی زخمی ہوتے ہیں؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی ہی جذباتی کشمکش کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ جی، اور یہ مطالعہ ARY ڈیجیٹل کے مشہور ڈرامے میری زندگی ہے تو کی آخری قسط کے اسکرپٹ پر مبنی ہے۔ ہاں، اور ہمارا مقصد صرف ایک کہانی کا اختتام سنانا نہیں ہے۔ ہم ان نفسیاتی تہوں کو کھوجیں گے جو رشتوں کے ٹوٹنے اور جڑنے کے عمل میں کار فرما ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ جب انا اور محبت کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ چھڑتی ہے نا، تو جیت آخر کس کی ہوتی ہے؟ یہی تو اصل بات ہے۔ اور سب سے اہم اور میں کہوں گا چھپتا ہوا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انسان واقعی کسی دوسرے کی خاطر اپنی فطرت، اپنی پرانی عادتوں کو 100% بدل سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو اس پوری بحث کو صرف ایک ڈرامے کے جائزے سے نکال کر انسانی نفسیات کے ایک بہت وسیع کینوس پر لا کھڑا کرتا ہے۔ صحیح۔ اس مطالعے کے مرکز میں جو دو اہم کردار ہیں نا، آئرا اور کامیار۔ اب آئرا وہ انسان ہے جس نے ایک زہریلے رشتے میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ہاں، اس نے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ بالکل کی تھی، اور جب کچھ باقی نہیں رہا نا، تو اس نے ماسٹرز کے لیے بیرون ملک جا کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ ایک کٹھن فیصلہ ہے۔ اور دوسری طرف کامیار ہے جس کے تلخ رویوں اور ضد نے اس رشتے کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا۔ اس کی انا نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ اچھا، اس کہانی کا آغاز ہی ایک انتہائی تلخ حقیقت سے ہوتا ہے۔ آئرا نے کامیار سے دوری اختیار کر لی ہے، اور وہ اپنی دوست سے گفتگو کے دوران ایک بڑی اہم بات کہتی ہے۔ ہاں، وہ ڈائلاگ مجھے یاد ہے۔ وہ کہتی ہے نا کہ اس نے یہ فیصلہ خوشی کے لیے نہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے کیا ہے۔ بالکل۔ یہ الفاظ اپنے اندر ایک پوری نفسیاتی کیفیت سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اب خوشی کی تلاش نہیں رہی، یہ محض بقا کی جنگ ہے۔ صحیح بات ہے، وہ بس سروائیو کرنا چاہ رہی ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کامیار کے والدین آئرا کے گھر آتے ہیں اور اسے واپس لے جانے کی التجا کرتے ہیں، لیکن یہاں آئرا کے والد کا کردار سامنے آتا ہے جو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ وہ ایک بہت مضبوط سٹینڈ لیتے ہیں وہاں پر۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کامیار کے گھر کی رونق بحال کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی ویران نہیں کر سکتے، اور پھر وہ آئرا کے ہاتھ میں خلا کے کاغذات تھما دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست موڑ ہے کہانی کا۔ اچھا، میں یہاں تھوڑا سا مختلف زاویہ سامنے رکھنا چاہوں گا۔
ہمارے معاشرے میں خلا کے کاغذات دینا ایک بہت ہی انتہائی قدم سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، لوگ اسے آخری آپشن سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ والد ایک غصے میں آ کر بیٹی کا گھر خود اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑ رہے؟ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ وقت کے ساتھ رشتوں میں دراڑیں خود ہی بھر جاتی ہیں۔ دیکھیں، آپ کا یہ نقطۂ نظر ہمارے معاشرے کی ایک بہت عام سوچ کی عکاسی کرتا ہے، لیکن اگر ہم اسکرپٹ کی گہرائی میں جائیں نا تو والد یہاں گھر توڑ نہیں رہے۔ اچھا، تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ وہ اس روایتی اور اکثر نقصان دہ دباؤ کے خلاف ایک دیوار بن کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہ کامیار کے والدین سے ایک بہت سیدھا اور تلخ سوال پوچھتے ہیں۔ وہ ضمانت والا سوال؟ بالکل، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ ان کا بیٹا اب سدھر گیا ہے؟ رشتوں کے اندر یہ جو شاید کا عنصر ہوتا ہے نا، ہاں، کہ شاید وہ کل کو بہتر ہو جائے، شاید اب وہ تکلیف نہ دے۔ ہاں نا، یہ شاید دراصل عدم تحفظ کی سب سے خطرناک شکل ہے۔ والد اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ صرف کھوکھلی امید کی بنیاد پر انسان کی زندگی داؤ پر نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ ان کا خلا کے کاغذات دینا ایک قانونی قدم سے زیادہ ایک نفسیاتی حکمت عملی ہے۔ وہ بیٹی کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ اسے اب اس دم توڑتے رشتے کا بوجھ اکیلے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی وہ بیٹی کو اس نفسیاتی دباؤ سے نکال رہے ہیں جہاں وہ خود کو رشتے کی ناکامی کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت مضبوط قدم ہے۔ 100%۔ اور سچائی کو اسی طرح بے نقاب کرنے کا عمل ہمیں ایک اور جگہ بھی نظر آتا ہے۔ آپ فاریہ اور کامیار والی گفتگو کی بات کر رہی ہیں نا؟ ہاں بالکل، فاریہ اور کامیار کے درمیان ہونے والی جو آخری گفتگو ہے، فاریہ جو اس کہانی میں ایک بہت الجھا ہوا کردار رہی ہے، بالآخر یہ اعتراف کرتی ہے کہ وہ کامیار سے محبت نہیں کر رہی تھی۔ ہاں، وہ کہتی ہے کہ وہ محض ایک سراب کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ اکثر بچپن میں جو محبت نہیں ملتی نا، انسان اسی کو تلاش کرتا رہتا ہے اور اپنی ضد کو محبت سمجھ لیتا ہے۔ رشتے کو ایک کڑوی کافی سے تشبیہ دیتا ہے۔ ارے واہ، یہ کڑوی کافی والی مثال تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ہاں نا، وہ کہتا ہے کہ اس کافی کے بغیر اس کی آنکھ تو نہیں کھلتی، مگر جب عادت چھوڑنی ہو تو چھوٹ ہی جاتی ہے۔ مجھے تو یہ محبت سے زیادہ کسی نشے کی کیفیت لگتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ کڑوی کافی والی مثال آپ کو کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں، اس مثال کے اندر کامیار کی ایک شدید خود آگاہی یا یوں کہہ لیں کہ سیلف اویئرنس چھپی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ وہ خود کسی کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب کامیار اپنے آپ کو کڑوی کافی کہتا ہے تو وہ یہ مان رہا ہے کہ اس نے اس رشتے میں مٹھاس نہیں بلکہ صرف تلخی گھولی ہے۔ یہ دونوں کردار اپنی انا کے اس خول سے باہر آ رہے ہیں جس نے انہیں اندھا کر رکھا تھا۔ میں اس کڑوی کافی کی مثال کو تھوڑا اور کھولنا چاہوں گا۔ جی بالکل بتائیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، جب کوئی انسان کڑوی کافی پیتا ہے تو اسے اس کا ذائقہ برا لگ رہا ہوتا ہے، وہ معدے میں تیزابیت پیدا کرتی ہے، بے چین کرتی ہے، ہاں، نقصان دہ رہی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی اس انسان کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر اس کے دن کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی صحت بخش غذا نہیں ہے، یہ صرف ایک کیمیائی انحصار ہے جسے ہم کیمیکل ڈیپینڈنسی کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو کامیار کا یہ مان لینا کہ وہ آئرہ کی زندگی کا سکون نہیں بلکہ ایک ایسا زہر بن چکا تھا جس کی آئرہ کو عادت پڑ گئی تھی، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، یہ اعتراف اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اب خود فریبی سے باہر آ چکا ہے، حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل تبدیلی کا تکلیف دہ سفر شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب تک انسان مسئلے کو تسلیم نہ کرے وہ اس کا حل نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اور کامیار کا یہ سفر کوئی آسان یا پرسکون نہیں ہے۔ وہ خود کو مسلسل 31 دن تک ایک کمرے میں بند کر لیتا ہے۔ ہاں، وہ بیرونی دنیا سے تمام رابطے منقطع کر دیتا ہے۔ دوست احباب اسے سمجھانے آتے ہیں کہ حالات کو تسلیم کر لے، خلا کے کاغذات پر دستخط کر دے، لیکن وہ انکاری ہے۔ اس تنہائی میں وہ رائیگانی کی ایک شدید اذیت سے گزرتا ہے۔ رائیگانی یعنی اپنے ہی ہاتھوں سب کچھ خاک میں ملا دینے کا احساس بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور وہ ایک جذباتی سین ہے نا، جہاں وہ اپنے اور آئرہ کے ایک ساتھ چلنے والے قدموں کی آواز کو یاد کرتا ہے، جس کا ردم اب ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا ہے۔ جی، وہ بہت ایموشنل تھا۔ لیکن دیکھیں، مجھے یہاں آپ کی بات ٹوکنی پڑے گی۔ میں اگر اس صورتحال کا تھوڑا تنقیدی جائزہ لوں نا، تو مجھے اس 31 دن کی تنہائی اور رائیگانی کے فلسفے پر شدید تحفظات ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیا ایک کمرے میں بند ہو کر رونا
یادوں میں گم ہونا اور پچھتاوا کرنا صرف ایک ڈرامائی طرز عمل نہیں ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ٹاکسک یا زہریلے رویے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تنہائی میں بیٹھ کر خود کو مظلوم ظاہر کر کے دوسرے انسان کو احساس جرم کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسے ہم مینیپولیشن کہتے ہیں۔ ہاں، تو صرف اکیلے بیٹھ کر قدموں کی آواز یاد کرنے سے انسان اندر سے تو نہیں بدل جاتا نا؟ آئرہ کیسے مان لے کہ یہ کوئی حقیقی تبدیلی ہے اور محض ہمدردی حاصل کرنے کا ایک معیار طریقہ نہیں؟ آپ کا یہ شکوک و شبہات کا زاویہ بہت اہم ہے، اور جدید نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ محض تنہائی اور آنسو کسی رویے کی تبدیلی کی ضمانت نہیں ہوتے۔ بالکل۔ اگر کامیار کی کہانی صرف اس بند کمرے میں رونے پر ختم ہو جاتی نا، تو یہ یقیناً ایک جذباتی ہیرا پھیری ہی سمجھی جاتی۔ لیکن کیا؟ کامیار کی تبدیلی صرف سوچنے اور رونے کی حد تک محدود نہیں رہی۔ اس 31 دن کی تنہائی کے دوران اس نے جو اصل کام کیا وہ اپنی بری عادتوں اور نشے کو یکدم اور مکمل طور پر چھوڑنے کا عمل تھا۔ ہاں، جسے انگریزی میں کولڈ ٹرکی چھوڑنا کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ جسمانی اور اعصابی جنگ ہوتی ہے، اور اس کا ٹھوس ثبوت وہ میڈیکل رپورٹس ہیں جو وہ حاصل کرتا ہے۔ اچھا، ہاں، وہ رپورٹس۔ وہ صرف جذباتی دعوے نہیں کر رہا، بلکہ اس کے پاس ایک ایسا سائنسی ثبوت آ چکا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے خون سے وہ زہر نکل چکا ہے۔ یہ رپورٹس اس کی خاموش تنہائی کا حتمی نچوڑ ہیں۔ اچھا، اب یہ بات منطقی لگتی ہے، یعنی پچھتاوے کا دعویٰ تب تک بیکار ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی ناقابل تردید عملی ثبوت نہ ہو۔ بالکل، عملی ثبوت کے بغیر سب صرف باتیں ہیں۔ اور یہی وہ ثبوت ہے جسے لے کر کامیار کہانی کے سب سے بڑے اور ڈرامائی موڑ کی طرف بڑھتا ہے، یعنی وہ ایئرپورٹ والا سین۔ وہ سین تو بہت ہی انٹینس تھا۔ آئرہ وہاں موجود ہے، فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے، وہ اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ کر ایک نئے ملک میں قدم رکھنے کو تیار ہے، اور اچانک کامیار وہاں آ جاتا ہے۔ وہ آتے ہی اپنے ساتھ لائے گئے خلا کے کاغذات پھاڑ دیتا ہے، اپنی صفائی کی میڈیکل رپورٹس آئرہ کے سامنے رکھتا ہے، اور پھر وہ سینکڑوں اجنبیوں کے سامنے گھٹنوں کے بل گر کر معافی مانگتا ہے۔ واقعی وہ روتے ہوئے اپنی انا کا اعتراف کرتا ہے۔ اگر ہم اس منظر کی نفسیاتی گہرائی میں جائیں نا، تو یہ گھٹنوں کے بل گرنے کا عمل بہت معنی خیز ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس نے معافی مانگنے کے لیے کسی بند کمرے یا تنہائی کا انتخاب نہیں کیا۔ بند کمرے کی معافی میں انسان کی انا کہیں نہ کہیں محفوظ رہتی ہے، وہ دنیا کی نظروں سے بچا رہتا ہے۔ ہاں، پبلک میں بے عزتی کا ڈر نہیں ہوتا۔ بالکل، لیکن ایک ہوائی اڈے پر پبلک کے سامنے یوں جھک جانا دراصل انا کی مکمل موت ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے ہمیشہ اپنی ضد کو مقدم رکھا تھا، آج وہ دنیا کے سامنے جھک گیا ہے۔ یعنی وہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کی زندگی میں اب اس کی اپنی عزت نفس یا مردانہ غرور کی کوئی اہمیت نہیں بچی۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ مگر یہ سب دیکھنے کے باوجود حیرت کی بات یہ ہے کہ آئرہ فوری طور پہ موم نہیں ہوتی، وہ سخت مزاحمت دکھاتی ہے اور چیخ کر کہتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کا ریاکشن بہت شدید تھا۔ یہ صورتحال تو بالکل ایسی ہے جیسے آپ آخری سیکنڈ پر کسی بم کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن تار کٹنے کے باوجود ٹائمر رک نہ رہا ہو۔ ارے واہ، کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے۔ بہت سے دیکھنے والوں کو یہ عجیب لگا ہوگا کہ جب وہ لڑکا اتنا جھک گیا ہے، ثبوت لے آیا ہے، تو وہ اب اسے کیوں نہیں اپنا رہی؟ لیکن میرے خیال میں یہ آئرہ کا ایک انتہائی مضبوط ڈیفنس میکینزم ہے۔ دفاعی نظام، بالکل۔ اس نے بہت کچھ سہا ہے۔ ہاں نا، اس نے خود کو جوڑنے اور اس رشتے کے ملبے سے باہر نکلنے کے لیے ایک تھکا دینے والی جنگ لڑی ہے۔ اب جب کامیار اچانک اس کے سامنے ہے تو اس کا دماغ اسے مسلسل خطرے کے سگنل دے رہا ہے کہ اگر ذرا بھی کمزوری دکھائی تو دوبارہ اسی کھائی میں گر جاؤ گی۔ بالکل یہی بات آپ نے اس کیفیت کو بہت اچھے سے بیان کر دیا۔ انسان کا دماغ شدید صدمے کے بعد ایک فصیل تعمیر کر لیتا ہے۔ آئرہ کا دماغ اس وقت کامیار کو ایک محبت کرنے والے انسان کے طور پر نہیں، بلکہ ایک مانوس خطرے کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ایک خطرہ جسے وہ پہچانتی ہے۔ اس کا خود کو بچانے کا ایک فطری طریقہ ہے۔ وہ ان جذباتی مناظر میں بہہ کر اپنا وہ سارا سفر ضائع نہیں کرنا چاہتی جو اس نے اندھیرے سے روشنی تک طے کیا تھا۔ صحیح، یعنی جب تک اس کے دماغ کو مکمل تحفظ کا یقین نہیں ہو جاتا، وہ اس دفاعی دیوار کو گرنے نہیں دے گی۔ 100% ایسا ہی ہے۔ تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو بالآخر اس دفاعی دیوار کو گراتی ہے؟
یہاں کہانی میں وہ موڑ آتا ہے جس نے واقعی سب کو حیران کر دیا۔ ہاں، اسی ہنگامے کے دوران آئرا کے فون پر اس کے والد کی کال آتی ہے، وہی والد جو شروع میں ایک مضبوط دیوار بنے کھڑے تھے، جنہوں نے خلا کے کاغذات دیے تھے۔ بالکل۔ وہ بیٹی کو بتاتے ہیں کہ کامیار ان کے پاس بھی آیا تھا، اس نے ان کے بھی پیر پکڑ کر معافی مانگی تھی اور وہی رپورٹس انہیں بھی دکھائی تھیں۔ اور پھر وہ ایک ایسا جملہ کہتے ہیں جو مطلب کہانی کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں بھلا؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کامیار کو معاف کر دیا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اس نے معافی مانگی تھی، بلکہ اس لیے کیونکہ انہیں اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ کامیار آئرا کی خاطر اپنی زندگی اجاڑ بھی سکتا ہے اور سنوار بھی سکتا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر اس فون کال اور اس گواہی کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آئرا پگھل جاتی ہے اور اسے معاف کر دیتی ہے۔ اس اچانک تبدیلی کے پیچھے آخر کیا میکانزم کام کر رہا ہے؟ دیکھیے، اس کے پیچھے جدید نفسیات کا ایک اصول کار فرما ہے جسے ہم کوگنیٹو لوڈ کی منتقلی یا دماغی بوجھ کا شفٹ ہونا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ذرا سوچئے، آئرا کا دماغ اس وقت شدید دباؤ کا شکار تھا۔ وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ کامیار کی سچائی کو غیر جانبدارانہ طور پر پرکھ سکے۔ اسے کامیار کے ہر لفظ پر شبہ تھا۔ بالکل، وہ تو اس پر اعتبار ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن جب اس کے والد، جو اس کی زندگی میں تحفظ کی سب سے بڑی علامت ہے، جو معاشرے کی پرواہ کیے بغیر اس کے حق میں کھڑے ہوئے تھے، جب وہ شخص یہ گواہی دیتا ہے نا کہ کامیار بدل گیا ہے، تو آئرا کے دماغ سے فیصلے کرنے کا وہ شدید بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ ارے واہ، یعنی فیصلہ اب اس کو اکیلے نہیں کرنا پڑ رہا۔ بالکل، یہ کال صرف ایک باپ کی اجازت کا نام نہیں ہے، یہ دراصل اس بات کی ضمانت ہے کہ جس شخص نے تمہیں ٹوٹنے سے بچایا تھا، آج وہ کہہ رہا ہے کہ اب حالات محفوظ ہیں۔ والد نے آئرا کے کندھوں سے جج کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی، جس سے اسے وہ نفسیاتی تحفظ مل گیا جس کی اسے مطلب اشد ضرورت تھی۔ یہ کتنا زبردست اور گہرا نکتہ ہے۔ یعنی آئرا کو اب کامیار کی نیت پر شبہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اس کے والد اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ جی، اور اعتبار بحال کرنے کا یہ طریقہ بتاتا ہے کہ سچی معافی صرف دو لوگوں کا معاملہ نہیں ہوتی۔ ہاں، مطلب جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ کو ان تمام لوگوں کا بھی اعتبار جیتنا پڑتا ہے جو اس انسان سے جڑے ہوئے ہیں۔ 100% درست۔ اور کہانی کا اختتام بھی اسی اعتبار کی بحالی کا ایک بڑا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ جب سارے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں نا، تو کامیار مسکراتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس نے بھی اسی فلائٹ کی ٹکٹ لے لی ہے۔ ارے ہاں، وہ ٹکٹ والا حصہ۔ تاکہ وہ ساتھ ہنی مون پر جا سکیں، اور یوں ایک خوبصورت گیت کے ساتھ کہانی اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہ ٹکٹ لینے کا عمل میرے نزدیک مطلب بہت علامتی ہے۔ وہ آئرا کو روک کر واپس اسی پرانے گھر میں نہیں لے جا رہا جہاں سے وہ بھاگی تھی۔ بالکل، بلکہ وہ اس کے نئے سفر میں شامل ہوتا ہے۔ یہی تو ایک صحت مند رشتے کی نشانی ہے۔ ماضی میں کامیار کی ضد نے آئرا کی زندگی کو ایک جگہ روکے رکھا تھا، لیکن اب وہ اس کے خوابوں کے آگے دیوار نہیں بن رہا۔ وہ اسے پیچھے کی طرف نہیں کھینچ رہا۔ بالکل، اس کا ٹکٹ لے کر ساتھ چلنا اس بات کا اعلان ہے کہ وہ اب اسے اپنے سانچے میں نہیں ڈھالے گا، بلکہ اس کے منتخب کردہ راستے پر ایک سچے ساتھی کی طرح، مطلب اس کا ہم قدم بنے گا۔ یہ محبت میں برابری اور شراکت داری کا ایک حقیقی مظاہرہ ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم آج کے اس تفصیلی مطالعے کو سمیٹیں تو چند باتیں بالکل شفاف ہو کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ سچی محبت صرف ایک دل فریب احساس یا میٹھی باتوں کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک کٹھن سفر ہے۔ ہاں، ایک ایسا سفر جہاں آپ کو اپنی سب سے پرانی اور گہری بری عادتوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ رشتوں میں معافی کبھی بھی مفت نہیں ملتی۔ بالکل، مفت تو کچھ بھی نہیں ملتا، خاص طور پر بھروسہ۔ اگر محبت میں بھروسہ ٹوٹ جائے نا تو اسے محض لفظوں کے پلس پر اور آنسوؤں سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ اس کے لیے کامیار کی ان میڈیکل رپورٹس جیسے ٹھوس اور تکلیف دہ عملی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو اپنا غرور مار کر یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس کی ذات اب کسی دوسرے کے لیے خطرہ نہیں رہی۔ اور اس پورے عمل میں یہ بات بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ تنہائی یا دکھ کا اظہار تب تک بے معنی ہے جب تک اس کی نتیجے میں آپ کا رویہ تبدیل نہ ہو۔ بالکل، کامیار کا سفر ہمیں یہی بتاتا ہے کہ تبدیلی کا عمل انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، لیکن اگر نیت سچی ہو تو انسان ایک بہتر روپ میں سامنے آ سکتا ہے۔ آج کی اس نشست کے اختتام پر میں
ایک ایسی سوچ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بتائیے۔ ہم نے دیکھا کہ کامیار نے آئرا کو پانے کے لیے اپنی پرانی عادتیں چھوڑیں، اپنا غرور توڑا، پبلک میں گھٹنوں کے بل گرا اور اپنی پوری ذات کے ڈھانچے کو بدل ڈالا۔ مگر ذرا سوچئے، جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی محبت کی خاطر اپنے وجود کا ہر خاکہ مٹا کر اپنی تمام خامیوں اور انا کے ساتھ خود کو مکمل طور پر ایک نئے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، تو کیا وہ واقعی تبدیل ہوتا ہے یا دراصل وہ اپنا اصل وجود ہی کھو دیتا ہے؟ یہ تو واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا اپنی انا اور اپنی پرانی پہچان کو مکمل طور پر مٹا دینا محبت کی سب سے عظیم فتح ہے، یا پھر یہ دراصل اپنی ذات کی ایک ایسی قربانی ہے جس کے بعد انسان وہ رہتا ہی نہیں جو وہ پہلے تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو محبت اور انسانی نفسیات کے سنگم پر ہمیشہ ایک اسرار بن کر کھڑا رہے گا۔ سننے والے اس پر ضرور غور کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویلکم ٹو دا ڈیبیٹ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایکس رے کی رپورٹ بتا دیتی ہے کہ ہڈی جڑ گئی ہے۔ بالکل، ایک ٹھوس سائنسی ثبوت مل جاتا ہے آپ کو۔ جی ہاں، لیکن میرا سوال آج یہ ہے کہ کیا دل کے ٹوٹنے اور پھر دوبارہ جڑنے کی کوئی میڈیکل رپورٹ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ بالکل۔ آج ہم آئرا اور کامیار کے رشتے، ان کے خلا کے فیصلے اور خاص طور پر ایئرپورٹ پر ہونے والے اس ڈرامائی تصادم کا تفصیلی تجزیہ کر رہے ہیں، اور ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ایک نشے کے عادی شخص کی کلین میڈیکل رپورٹ اور آخری لمحات کی معافی کسی عورت کے لیے اپنی آزادی قربان کرنے کا کافی جواز ہے؟ اور اس بحث کی بنیاد اسی ماخذ پر ہے جہاں ایک طرف خلا اور ماسٹرز کے لیے بیرون ملک جانے کا فیصلہ تھا اور دوسری طرف میڈیکل شواہد۔ جی، تو میں اس بحث میں یہ موقف اختیار کروں گا کہ کامیار کی جانب سے پیش کیے گئے سائنسی شواہد اور اپنی انا کو سرے عام ختم کرنے کا جو اس کا عمل تھا، وہ اس رشتے کی بحالی کو مکمل طور پر منطقی اور حق بجانب ثابت کرتا ہے۔ اچھا، اور میں اس کے برعکس اس بات کا دفاع کروں گی کہ آئرا کا اپنی آزادی کا ابتدائی فیصلہ زیادہ مستند تھا۔ میرا ماننا ہے کہ آخری لمحات کے جذباتی اقدامات ماضی کے نقصانات کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ جو سامعین ہمیں سن رہے ہیں، خاص کر جنہوں نے کسی زہریلے رشتے کا سامنا کیا ہے، وہ شاید اس ایئرپورٹ والے تصادم کو رومانوی کے بجائے انتہائی تکلیف دہ سمجھیں گے۔ میری نظر میں وہ محض ایک نیا ڈرامہ تھا، اور آئرا کی بقا اسی میں تھی کہ وہ اپنے راستے پر چلتی رہتی۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جذبات اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ہم جذبات کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں اور خالصتاً حقائق کا جائزہ لیں، تو میری دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ سچی تبدیلی اور حقیقی احتساب ہمیشہ شواہد کا تقاضا کرتے ہیں۔ صحیح، شواہد ضروری ہیں۔ بالکل۔ آپ ذرا کامیار کے کردار کا بغور جائزہ لیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص بدل گیا ہے، تو عام طور پر اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ صرف کھوکھلے الفاظ، ہے نا؟ یا پھر جذباتی وعدے؟ زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن کامیار نے کیا کیا؟ اس نے خود کو تبدیل کرنے کے لیے 4 مہینے کا ایک طویل عرصہ لیا۔ اس نے آئرا سے مکمل رابطہ منقطع رکھا۔ رابطہ منقطع رکھنا؟ جی، اور یہ خاموشی کوئی سزا نہیں تھی، یہ ایک انتہائی کٹھن خود احتسابی کا عمل تھا۔ اور سب سے اہم بات، جب وہ ہوائی اڈے پر آیا تو اس کے ہاتھ میں باقاعدہ میڈیکل رپورٹس تھیں۔ لیکن کیا وہ رپورٹس اس بات کا سائنسی اور تجربی ثبوت تھیں کہ وہ اب لت سے پاک ہو چکا ہے؟ میرا ماننا ہے کہ جب ایک انسان اپنے جسم اور ذہن کی تطہیر کے اس مشکل ترین عمل سے گزر کر عملی ثبوت پیش کرتا ہے، تو یہ رشتے کی آزر نو تعمیر کی ایک بہت ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے۔ دیکھیں، آپ کی بات میں وزن ضرور ہے، مگر ہم ایک پہلو کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں۔ کون سا پہلو؟ اس پورے عمل کی نفسیاتی قیمت۔ آپ نے کہا کہ وہ 4 مہینے کی خاموشی خود احتسابی تھی، لیکن ذرا آئرا کے زاویے سے تو سوچیں۔ بتائیے۔ آئرا 4 مہینے اس کرب سے گزرتی رہی کہ اس کا شوہر اسے مکمل طور پر بھول چکا ہے۔ وہ خاموشی آئرا کے لیے ایک شدید جذباتی سزا بن گئی تھی۔ جب ہم نفسیات میں رشتوں کی بحالی کی بات کرتے ہیں تو ایک تصور ہے جسے ہم ظاہری تبدیلی بمقابلہ ساختی تبدیلی کہتے ہیں۔ پرفارمیٹیو ورسز اسٹرکچرل چینج، رائٹ؟ بالکل وہی۔ اب میڈیکل رپورٹ ایک بایولوجیکل ثبوت تو ہے کہ اس کے خون میں اب نشہ نہیں ہے، لیکن کیا یہ اس کے طرز عمل، اس کی نفسیات اور اس کی جذباتی پختگی کی بھی ضمانت ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ جسمانی تبدیلی نفسیاتی تبدیلی کا پہلا قدم ہوتی ہے۔
قدم ہو سکتی ہے لیکن ضمانت نہیں، بالکل نہیں۔ صاف ستھری اور نشے سے پاک زندگی گزارنا ایک بالغ انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی ایسا غیر معمولی کارنامہ نہیں ہے جس پر انعام کے طور پر کسی عورت کی زندگی اور اس کے مشکل سے بنائے گئے مستقبل کا سودا کیا جائے۔ میں آپ کے اس ساختی تبدیلی والے تصور کو سمجھتا ہوں، لیکن مجھے اسے ذرا ایک مختلف زاویے سے پیش کرنے دیں۔ جی ضرور۔ فرض کریں کہ ایک کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب ہو اور اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز اسے بند کرنے کا فیصلہ کر لے، لیکن اگر اس کا مینیجر واقعی ساختی تبدیلیاں کرے اور آڈٹ کے مصدقہ رپورٹس لے آئے جس میں اعداد و شمار ثابت کر رہے ہوں کہ خسارہ ختم ہو چکا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ سرمایہ کار شاید دوبارہ سوچیں۔ بالکل، سرمایہ کار دوبارہ اعتماد کرتے ہیں۔ کامیار کی میڈیکل رپورٹس اسی آڈٹ کی طرح تھیں۔ اس نے ایئرپورٹ پر خود کہا کہ اتنا ٹائم تھا خود کے ساتھ، خود کو تمہارے لائق بنا رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا اپنی برائیاں چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں۔ یہ صرف ایک خون کا ٹیسٹ نہیں تھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے اپنی اس لت پر قابو پا لیا ہے جو ان کے رشتے کی تباہی کی اصل جڑ تھی۔ معاف کیجیے گا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن کارپوریٹ آڈٹ اور انسانی رشتے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرق تو ہے، لیکن اصول تو… رشتے میں بھروسہ ایک شیشے کے برتن کی طرح نہیں ہے، جیسے آپ نے گوند سے جوڑ دیا اور وہ پہلے جیسا ہو گیا۔ یہ انسانی جسم کے ایک مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کی طرح ہوتا ہے۔ امیون سسٹم؟ ہاں اچھا جی، جب ایک بار کوئی وائرس یا اس صورت میں کوئی گہرا جذباتی صدمہ حملہ کر دے تو ذہن کا مدافعتی نظام ہمیشہ کے لیے ہائی الرٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو درست ہے۔ آئرا کا ذہن اب ایک ہائی الرٹ امیون سسٹم بن چکا تھا۔ کامیار کی میڈیکل رپورٹ اس الرٹ کو ایک دم سے شٹ ڈاؤن نہیں کر سکتی، اور اگر وہ 31 دنوں سے اپنے نقصان کا اندازہ لگا رہا تھا تو اس نے ہوائی اڈے تک انتظار کیوں کیا؟ آپ کا یہ مدافعتی نظام والا استعارہ بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا مدافعتی نظام کا کام جسم کو بیرونی دنیا سے کاٹ کر ایک بلبلے میں قید کر دینا ہے؟ نہیں، بلبلے میں قید کرنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اس کا کام خطرے کی درست شناخت کرنا ہے، اور جب خطرہ یعنی اس کیس میں نشے کی لت حقیقتاً ختم ہو چکا ہو تو اس مدافعتی نظام کو بھی نارمل حالت میں آنا چاہیے۔ لیکن کیا خطرہ واقعی ختم ہو گیا تھا؟ شواہد تو یہی بتاتے ہیں، اور آپ آئرا کے مستقبل اور خود مختاری کی بات کر رہی ہیں، تو ہم ذرا خود مختاری بمقابلہ جذباتی وابستگی کے اس پہلو کو گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ جی بتائیے۔ خود مختاری کا مطلب اپنے پیاروں کو تنہا چھوڑ دینا نہیں ہوتا۔ خود مختاری کا اصل مطلب ہے بدلتے ہوئے حقائق کی بنیاد پر اپنے فیصلوں کا آزادانہ جائزہ لینا۔ جب کامیار نے میڈیکل شواہد پیش کیے تو آئرا کا مان جانا کوئی کمزوری نہیں تھی، یہ اس کا ایک آزاد اور باخبر فیصلہ تھا۔ کیا واقعی وہ ایک آزاد فیصلہ تھا؟ مجھے تو اس پر بہت شدید شک ہے۔ ذرا آئرا کی اس گفتگو پر غور کریں جو اس نے فاریہ سے کی تھی۔ اس نے انتہائی واضح الفاظ میں کہا تھا کہ کسی بھی لڑکے کے لیے اپنی سیلف ورتھ یعنی عزت نفس نہیں کھونی چاہیے۔ جی، یہ اس نے کہا تھا۔ انسانی رویوں کے مطالعے میں ہم اسے ڈوبتی سرمایہ کاری کا مغالطہ یا سنک کاسٹ فیلیسی کہتے ہیں۔ آئرا خود اقرار کر چکی تھی کہ اس نے ایک موقع کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے، وہ سب کچھ داؤ پر لگا چکی تھی۔ وہ تو ہے، لیکن حالات بدل چکے تھے نا۔ حالات بدلنا ایک طرف، لیکن جب ایک عورت اتنے طویل جذباتی استحصال کے بعد یہ حقیقت پا لیتی ہے اور دو مختلف فیکلٹیز میں داخلہ لے کر اپنی شناخت بنانے جا رہی ہوتی ہے، تو کامیار کے پاس واپس جانا اس کے اس مضبوط فکری ارتقاء کی مکمل نفی ہے۔ میں اس کو ارتقاء نہیں کہوں گا۔ آپ ذرا اس ڈائیلاگ پر غور کریں جہاں وہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ میری زندگی جہنم ہے نا تو میں اپنی زندگی جہنم بنانا چاہتی ہوں۔ وہ اس دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے واپس اسی مقام پر دھکیلنا کسی بھی طرح خود مختاری نہیں ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، حالانکہ میں اسے بہت مختلف انداز میں پیش کروں گا۔ مجھے آپ کے اس تجزیے سے سخت اختلاف ہے۔ اچھا، کیوں؟ آپ آئرا کے ماسٹرز کے لیے بیرون ملک جانے کو ایک بہت بڑی فتح اور ارتقاء کے طور پر پیش کر رہی ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا تھی؟ کیا وہ واقعی دل کی خوشی سے جا رہی تھی؟ ظاہری بات ہے وہ اپنا کریئر بنا رہی تھی۔ نہیں، اس نے خود کہا تھا کہ میں نے اپنی خوشیوں پہ گیو اپ کر دیا ہے۔ خوشیاں چیز کرتے کرتے ہم اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں، اس لیے میں نے لوگوں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھ لیا ہے۔ آپ ذرا ان الفاظ کی تلخی کو محسوس کریں۔ تلخی تو تھی، لیکن یہ حقیقت پسندی بھی تو ہے۔ یہ ایک پر امید خود مختار انسان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک ایسے انسان کے الفاظ ہیں جس نے زندگی سے مکمل ہار مان لی ہے۔
وہ تعلیم کے لیے اس لیے نہیں جا رہی تھی کہ اسے پڑھنے کا کوئی بہت شوق تھا، تو پھر کیوں جا رہی تھی؟ وہ اس لیے جا رہی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اب اس کے پاس جینے کی کوئی اور وجہ نہیں بچی۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ یہ خود مختاری نہیں تھی، یہ محض ایک فرار تھا، ایک اسکیپزم۔ فرار۔ کامیار کا ہوائی اڈے پر آنا اس کے فرار کا راستہ روکنا نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں اسے زندگی کی طرف واپس لانا تھا۔ میں آپ کی اس تشریح کو یکسر مسترد تو نہیں کرتی۔ یہ ممکن ہے کہ اس میں تھوڑا فرار کا عنصر موجود ہو، لیکن کیا اس فرار کی اصل وجہ خود کامیار نہیں تھا؟ وجہ وہ ضرور تھا، لیکن اس نے اس کو ٹھیک بھی تو کیا۔ ایک شخص جو آپ کو اس نہج تک پہنچا دے کہ آپ زندگی سے ہی ہار مان لے، اور پھر وہی شخص نجات دہندہ بن کر سامنے آ جائے، یہ ایک بہت ہی خطرناک نفسیاتی کھیل ہے۔ لیکن اس نے عملی اقدامات کیے، صرف زبانی دعوے نہیں کیے۔ ہمیں اس بات پر بھی تنقیدی نگاہ ڈالنی چاہیے کہ ہماری معاشرتی نفسیات کس طرح کام کرتی ہے۔ معاشرہ اکثر عورتوں کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر مرد ایک بار معافی مانگ لے تو تمہیں اپنا ہر فیصلہ بدل لینا چاہیے۔ میں اسے معاشرتی دباؤ نہیں کہوں گا۔ آئرہ کے والد عرفان کا وہ ابتدائی بیان یاد کریں جو انتہائی صائب اور تلخ حقیقت پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا تھا، زندگی شاید پر نہیں گزاری جاتی، زندگی کو یقین چاہیے، سکون چاہیے۔ جی، عرفان صاحب کا وہ بیان بہت اہم ہے۔ عرفان نے بہت منطقی بات کی تھی کہ کوئی اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ سدھرا ہوا شخص ہمیشہ سدھرا رہے گا؟ جب کوئی گارنٹی ہی نہیں تو اس غیر یقینی صورتحال میں دوبارہ کودنا عقل مندی کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے بالکل، عرفان کا وہ موقف انتہائی منطقی تھا، اور یقین جانے یہی میری دلیل کا سب سے مضبوط حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ یہ وہی عرفان ہیں جو اس رشتے کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ انہوں نے کامیار کے خاندان کو یہ کہہ کر خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی ویران نہیں کر سکتے۔ جی بالکل لوٹایا تھا۔ لیکن پھر ایئرپورٹ پر کیا ہوتا ہے؟ عرفان کامیار کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ایک سخت گیر باپ اچانک غیر منطقی ہو گیا تھا؟ نہیں۔ تو پھر کیا وجہ تھی؟ عرفان نے کامیار کے عمل میں وہ یقین دیکھ لیا تھا جس کا وہ پہلے مطالبہ کر رہے تھے۔ عرفان نے خود واضح کیا کہ اس گدھے نے مجھ سے پیر پڑ کے معافی مانگی ہے، لیکن میں نے اسے اس لیے معاف نہیں کیا کہ اس نے معافی مانگی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ تمہاری خاطر یہ اپنی زندگی اجاڑ بھی سکتا ہے اور سنوار بھی سکتا ہے۔ ایک باپ کا جو بیٹی کا سب سے بڑا محافظ ہوتا ہے، اس کا اپنا فیصلہ بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کامیار کی تبدیلی محض نمائشی نہیں تھی۔ معذرت، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ میں بتاتی ہوں کیوں۔ جی فرمائیے۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایئرپورٹ پر عرفان کا وہ فیصلہ خالصتاً منطقی اور موروثی تھا؟ میری نظر میں وہ ایک باپ کا اپنے سامنے ایک نوجوان کو گھٹنوں کے بل روتے دیکھ کر شدید جذباتی دباؤ کا شکار ہو جانا تھا۔ جذباتی دباؤ؟ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ اور یہیں سے ہم اس بحث کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، وہ آخری تصادم۔ پاپ کلچر نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ ایئرپورٹ پر آخری لمحات میں پہنچ کر کسی کو روکنا بے انتہا رومانٹک ہوتا ہے۔ یہ رومانوی سے زیادہ ایک عملی قدم تھا۔ لیکن نفسیاتی اور رویوں کے مطالعے کے نقطہ نظر سے اسے ذاتی حدود کی پامالی یا باؤنڈری وائلیشن کہا جاتا ہے۔ کامیار کا وہاں جا کر خلا کے کاغذات سرعام پھاڑنا اور یہ کہنا کہ یہ میری فلائٹ ہے، دراصل تسلط، کنٹرول اور انا ہی کی ایک نئی شکل تھی۔ وہ انا نہیں تھی، وہ اس کی ہار تھی۔ آئرہ نے خود پریشان ہو کر کہا تھا، یہاں پر کوئی تماشا نہیں کرنا پلیز۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ آئرہ جانتی تھی کہ یہ شخص ڈرامائی طرز عمل اور جوڑ توڑ کا عادی ہے۔ یہ کوئی صحت مند مکالمہ نہیں تھا، یہ اسے ایک جذباتی طور پر یرغمال بنانے کا عمل تھا۔ میں سچ میں حیران ہوں کہ آپ اس لمحے کو حدود کی پامالی اور تسلط کہہ رہی ہیں۔ میں اسے ایک انسان کی انا کی مکمل شکست سمجھتا ہوں۔ آپ ذرا کامیار کے ادا کیے گئے الفاظ کی نفسیاتی گہرائی میں تو اتریں۔ کیا الفاظ تھے؟ اس نے کہا، میں سارا غلط، آپ سارے صحیح، میں برا، میں بیکار۔ اب ایک ایسا شخص جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس قدر انا پرست تھا، وہ ایک عوامی مقام پر اپنے سسر کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ بھی ایک پرفارمنس نہیں ہو سکتی؟ کیا نفسیات ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ایک نرگسیت پسند یا تسلط پسند انسان کبھی سرعام خود کو ذلیل نہیں کرتا؟ وہ کبھی خود کو بیکار اور دوسروں کو صحیح تسلیم نہیں کرتا۔ کامیار کا یہ عمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا۔ تو پھر کس لیے تھا؟
یہ اس کا اعتراف تھا کہ وہ کنٹرول مکمل طور پر کھو چکا ہے۔ اس نے اپنی اس انا کا گلا گھونٹ دیا تھا جس نے ان کا رشتہ تباہ کیا تھا، اور وہ جو کاغذات پھاڑنے والی بات آپ نے کی وہ ایک علامتی عمل تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ جو قانونی دیوار ان کے درمیان کھڑی کی گئی تھی وہ اب اس کی میڈیکل رپورٹس کے سامنے بے معنی ہو چکی ہے۔ اچھا، اگر اس کی انا واقعی اتنی ہی ختم ہو چکی تھی تو اس نے اس وقت کا انتظار کیوں کیا جب آئرہ اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی؟ کیونکہ اسے وقت چاہیے تھا خود کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ ایک کلاسک پیٹرن ہے۔ جب تک آئرہ ملک میں تھی، جب تک وہ خاموشی سے دکھ سہ رہی تھی، کامیار غائب رہا۔ اس نے اس کی ذہنی اذیت کو طول دیا۔ وہ غائب نہیں تھا، وہ علاج کروا رہا تھا۔ وہ 31 دنوں سے، جیسا کہ اس نے اپنی اس نظم میں کہا کہ وہ نقصان کا اندازہ لگا رہا تھا، تو اس نے تب بات کیوں نہیں کی؟ کیونکہ تب آئرہ دستیاب تھی۔ لیکن جیسے ہی اسے لگا کہ آئرہ اب ایک نئی زندگی کی طرف اڑان بھرنے والی ہے، وہ ایک گرینڈ جیسچر کے ساتھ ظاہر ہو گیا۔ لیکن اس کا ارادہ درست تھا۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ اس بات کا خوف تھا کہ وہ اپنے کھلونے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو رہا ہے۔ اس نے خود کہا، مجھے لگا تھا جو بات ہوئی تھی ہماری اس سے یاد ہوگا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب بھی پرانی یادوں اور رومانوی تصورات کے سہارے اس کی حقیقت کو مسخ کر رہا تھا۔ یادوں کا سہارا لینا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ وہ 31 دنوں والی جو نظم اس نے پڑھی کہ ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا، یہ سب شاعری میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ جذباتی تسلط کا ایک ہتھیار ہے۔ اگر کل کو وہ دوبارہ کسی دباؤ کا شکار ہو کر نشے کی طرف واپس چلا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک خدشہ ضرور ہے۔ کیا اس کا جواز یہ نہیں بنے گا کہ آئرہ نے اسے توجہ نہیں دی؟ اس قسم کی شدید جذباتی انحصاری طویل مدتی رشتے کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ ہر عمل کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں۔ میں اس خدشے کو یکسر مسترد نہیں کرتا کہ نشے کی لت کا دوبارہ لوٹ آنا ایک خطرہ ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، اور بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم ایک انسان کی اپنے آپ کو سدھارنے کی اس شدید جد و جہد کو اتنی آسانی سے رد نہیں کر سکتے۔ آپ نے پوچھا نا کہ اس نے ایئرپورٹ تک کا انتظار کیوں کیا؟ جی، کیوں کیا؟ اس کا جواب بہت سیدھا ہے۔ وہ اس وقت تک واپس نہیں آنا چاہتا تھا جب تک اس کے پاس مکمل شواہد نہ ہوں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ کسی کچے وعدے یا کسی جذباتی التجا کے ساتھ آئے۔ وہ تب آیا جب اس کے پاس میڈیکل رپورٹس موجود تھیں۔ لیکن رپورٹ سب کچھ نہیں ہوتی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آئرہ کے قابل نہیں ہے۔ اس نے فاریہ کو یہ بات واضح طور پر بتائی تھی، اور فاریہ کی اگر ہم بات کریں، جو ہمیشہ سے ان کے درمیان ایک دراڑ تھی، اس نے بھی آخرکار یہ تسلیم کر لیا تھا کہ آئرہ اور کامیار ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ فاریہ کا ماننا ایک الگ بحث ہے۔ فاریہ نے کامیار سے کہا تھا، جو میں نے تمہاری آنکھوں میں آئرہ کے لیے دیکھا ہے نا، وہ ہوتا ہے پیار۔ دیکھیں، بعض اوقات رشتوں کی بنیاد بالکل ہموار نہیں ہوتی، وہ ٹوٹتے ہیں، ان میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ صحیح۔ انسان غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی خامیوں کو سائنسی بنیادوں پر سدھارتے ہیں اور اپنی انا کو مار کر واپس آتے ہیں تو وہ رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ کامیار کا عمل ایک ارادی اور باشعور عمل تھا۔ میں مانتی ہوں کہ انسانوں میں بدلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ خوبصورت خیال بھی ہے۔ جی، لیکن میری دلیل یہ ہے کہ معاف کرنے کا مطلب یہ قطعی نہیں ہوتا کہ آپ اسی شخص کے ساتھ اپنی زندگی دوبارہ جوڑ لیں۔ آئرہ اسے معاف کر سکتی تھی، اس کی صحت یابی پر خوش ہو سکتی تھی، لیکن اس کا اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا ہی اصل کامیابی تھی۔ لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ اس نے اپنے وجود کو مٹا کر دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ کامیار کا دوبارہ اس کی زندگی میں آنا، چاہے کتنے ہی اچھے ارادوں کے ساتھ کیوں نہ ہو، اس کے اس سفر کو واپس اسی نقطے پر لے آیا جہاں اس کی خوشی ایک بار پھر کسی اور کی حالت پر منحصر ہو گئی۔ ایک آزاد اور خود مختار انسان کی خوشی کسی دوسرے کے سدھرنے کی محتاج نہیں ہونی چاہیے۔ جب رشتے کا پہلا مرحلہ اس قدر زہریلا ہو چکا ہو تو وہاں ایک لکیر کھینچ دینا ہی عقل مندی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس نقطے پر واضح طور پر دو مختلف زاویے رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور میرے خیال میں اب وقت ہے کہ ہم اپنی اس گفتگو کو سمیٹیں۔ آج ہم نے اس پیچیدہ سوال کا گہرا تجزیہ کیا کہ کیا عملی اور طبی شواہد کی بنیاد پر ایک شخص کی اصلاح کو رشتے کی بحالی کا جواز بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے یہ استدلال پیش کیا کہ کامیار کی جانب سے پیش کی گئی میڈیکل رپورٹس اور اس کی اپنی انا کی سرعام شکست ایک مستند تبدیلی کا ثبوت تھیں جس نے اس مفاہمت کو منطقی بنا دیا۔
اور میں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ماضی کے گہرے صدمات اور آئرہ کی جانب سے ادا کی گئی بھاری قیمت کے پیش نظر اس کی خود مختاری اور یکسوئی ہی طویل مدتی سکون کی ضمانت تھی۔ آخری لمحے کے ڈرامائی اقدامات دراصل حدود کی پامالی تھے جنہوں نے اس کی آزادی کو سلب کر لیا۔ لیکن ایک بات جس پر ہم دونوں شاید مکمل طور پر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ اس رشتے کا ابتدائی دور انتہائی تکلیف دہ اور زہریلا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آئرہ کا خلا لینے اور اس سے دور جانے کا فیصلہ ان حالات میں بالکل درست اور قابل فہم قدم تھا۔ یہ بحث ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم انسانی فطرت اور رشتوں کی نزاکت پر غور کریں۔ بالکل، اور یہ سامعین کے لیے بھی ایک فکری سوال چھوڑ جاتا ہے کہ کیا محبت کا اصل امتحان کسی کے لیے خود کو بدل دینے میں ہے یا پھر اپنی ذات کے تحفظ اور ایک محفوظ مستقبل کے چناؤ میں ہے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں واپس اس میڈیکل ایکس رے کی طرف لے جاتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ہڈی جڑنے والا؟ جی، ہڈی کے ٹوٹنے اور جڑنے کی تصویر تو بہت واضح مل جاتی ہے، آپ کو صاف لکیر نظر آ جاتی ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے رشتوں میں تشخیصی رپورٹ ہمیشہ تھوڑی بہت دھندلی ہی رہتی ہے۔ شفا یابی کا کوئی ایک سیدھا راستہ نہیں ہوتا۔ آپ سب کا اس دانشورانہ سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ سوچتے رہیے اور ان پیچیدہ رویوں پر سوال اٹھاتے رہیے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم میری زندگی ہے تو کی آخری قسط کے مسودے پر بات کریں جس میں آئرہ اور کامیار کی علیحدگی اور پھر ایئرپورٹ پر ان کے حتمی ملاپ کو پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، اور یہ قسط یقیناً بہت اہم ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم سیدھا اپنے پہلے نقطے پر آئیں تو کہانی کے اختتامی مناظر میں جذبات کی شدت اور واقعات کی رفتار کے درمیان ایک واضح عدم توازن موجود ہے۔ بالکل، میں آپ سے 100% متفق ہوں۔ مسودے کی بنیاد ویسے تو بہت مضبوط ہے، لیکن ہم سیدھا اس کلائمیکس کی طرف آتے ہیں جو ظاہر ہے پوری قسط کا محور ہے۔ ہاں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کامیار پہلے منظر میں خود کو آئرہ کے قابل نہیں سمجھتا اور پھر وہ اچانک ایئرپورٹ پر اپنی میڈیکل رپورٹس کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے منزل تو دیکھ لی لیکن اس کٹھن سفر کو چھوڑ دیا جس سے ناظرین کا اصل جذباتی تعلق جوڑنا تھا؟ یہ ایک بہت واضح خامی ہے کیونکہ کامیار کی تبدیلی یعنی اس کا اپنی بری عادتوں کو ترک کرنا اور بحالی کی طرف آنا اسے اسکرین پر دکھایا ہی نہیں گیا۔ تو کیا وہ صرف مکالموں کے ذریعے بتا دیا گیا ہے؟ جی بالکل، اسے صرف ایئرپورٹ کے منظر میں زبانی کلامی بیان کر دیا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا ٹیل ڈونٹ شو۔ اس اچانک پیش رفت سے کلائمیکس کی جذباتی گہرائی کمزور پڑ جاتی ہے۔ صحیح۔ اور ناظرین کو کامیار کی جدوجہد کو محسوس کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ وہ کنیکٹ نہیں کر پاتے۔ تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ میری تجویز تو یہ ہے کہ کامیار کی بحالی کے وقت اور اس کی اندرونی کشمکش کو کہانی کی رفتار یعنی پیسنگ میں باقاعدہ شامل کر کے کلائمیکس سے پہلے کی فضا کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم ناظرین کو اس کی بحالی کے عمل سے مکمل طور پر کاٹ نہیں سکتے۔ تو اس کی کوئی ٹھوس مثال کیسے دی جا سکتی ہے کہ مصنف اسے کیسے بہتر کرے؟ دیکھیں، ایئرپورٹ کے منظر سے پہلے ایک مختصر لیکن پر اثر منظر یعنی کوئی مونٹاج شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا بصری سلسلہ جہاں کامیار کو حقیقت میں اپنی لت سے لڑتے ہوئے دکھایا جائے۔ اچھا، یعنی اسے تکلیف میں دکھایا جائے؟ ہاں، مثلاً وہ میڈیکل ٹیسٹ کروانے جا رہا ہے یا خلے کے کاغذات وصول کرنے کے بعد انہیں پھاڑنے کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ایئرپورٹ پر اس کی آمد محض ایک سرپرائز کے بجائے ایک کمائی ہوئی جذباتی فتح محسوس ہوگی۔ ناظرین کو لگے گا کہ اس نے واقعی یہ موقع ارن کیا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اب کلائمیکس میں واقعات کی اسی تیز رفتاری کا اثر صرف کہانی کی بنت پر ہی نہیں پڑتا بلکہ یہ کرداروں کے ارتقاء، خاص طور پر آئرہ کی خود مختاری کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ہاں، یہ ہمارا دوسرا اور بہت اہم نقطہ ہے۔ مرکزی کرداروں کے فیصلوں میں خود مختاری کی بجائے ڈرامائی عنصر کا غلبہ کہانی کے مجموعی تاثر کو کمزور کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خامی اکثر ٹیلی ویژن تحریروں میں نظر انداز ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، میں نے مسودہ پڑھتے ہوئے آئرہ کے کردار کی مضبوطی کی بہت تعریف کی تھی۔ اس کا ماسٹرز کے لیے باہر جانے کا فیصلہ اور خلا کے کاغذات پر دستخط کرنا، لیکن ایئرپورٹ کے منظر میں وہ بالکل ہی پیسیو ہو جاتی ہے۔
ہاں نا، یہ ایسا ہے جیسے ایک کھلاڑی پوری دوڑ میں سب سے آگے رہے لیکن فائنل لائن پر کوئی اور اسے گود میں اٹھا کر جتوا دے۔ کیا ہم نے آخر میں آئرا کے فیصلے کا اختیار اس کے والد کے مکالموں کے سائے میں گم نہیں کر دیا؟ 100% گم کر دیا۔ خامی یہی ہے کہ ایئرپورٹ کے منظر میں جب کامیار گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی مانگتا ہے تو حتمی فیصلہ آئرا کے بجائے اس کے والد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ میں نے اسے اس لیے معاف کیا کیونکہ اس کے لیے تم سے اہم کوئی نہیں۔ بالکل۔ اس عمل سے آئرا، جس نے پوری قسط میں اپنی زندگی کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی، وہ اپنے ہی کلائمیکس میں ایک غیر فعال کردار بن کر رہ جاتی ہے۔ ہاں، وہ بس چپ چاپ کھڑی سن رہی ہوتی ہے۔ جی، اور اس سے ناظرین کو لاشعوری طور پر یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ تو بس دو مردوں کے درمیان ہونے والا معاہدہ ہے۔ آئرا کی اپنی جدوجہد تو بے معنی ہو گئی۔ تو اس خامی کو دور کرنے کے لیے آئرا کے کردار کی ایجنسی کو، یعنی اس کی خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے حتمی فیصلہ مکمل طور پر اس کے اپنے رد عمل اور جذباتی سفر پر چھوڑا جانا چاہیے۔ بہترین تجویز ہے۔ ہمیں ہیروئن کو محض اس لیے خاموش نہیں کر دینا چاہیے کہ ایک دوسرے کردار کو کوئی بھاری بھرکم تقریر کرنی ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم مثال کی بات کریں تو ہم والد کے طویل مکالمے کو ہٹا سکتے ہیں۔ بالکل ہٹا سکتے ہیں۔ اس کے بجائے منظر کو یوں ترتیب دیا جائے کہ آئرا خود کامیار کی میڈیکل رپورٹس کو دیکھے اور پھر وہ اپنے والد کی طرف ایک نظر ڈالے۔ ہاں، اور وہاں والد محض ایک خاموش اور تائیدی مسکراہٹ دیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہ کریں۔ ارے ہاں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اس کے ساتھ ہیں لیکن فیصلہ اس کا اپنا ہے۔ اور پھر آئرا اپنی الفاظ میں کامیار کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کرے۔ اس طرح یہ فیصلہ ایک مضبوط عورت کا بااختیار انتخاب لگے گا۔ یہ بہت پاورفل ہے۔ اچھا، جب ہم کرداروں کو ان کے فیصلوں میں زیادہ حقیقت پسند اور بااختیار بنانے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ انتہائی جذباتی لمحات میں ایک دوسرے سے گفتگو کیسے کرتے ہیں۔ ہاں، مکالموں کی حقیقت پسندی۔ بالکل، اور اس پر ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مکالموں میں استعاروں کا کثرت سے استعمال بعض اوقات کرداروں کے حقیقی جذباتی درد کو دھندلا دیتا ہے۔ یہ میں نے بھی نوٹ کیا تھا۔ دیکھیں نا، کامیار کے ان طویل مکالموں کو دیکھیں جہاں وہ تنہائی کا ذکر کرتے ہوئے ریلیٹیوٹی کے جنازے اور رائے گانی کی کہانی جیسے بہت بھاری الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ہاں، وہ الفاظ سن کر تھوڑا عجیب تو لگتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا شخص مدد مانگنے کے بجائے پانی کی کیمیائی ساخت پر غزل پڑھنا شروع کر دے۔ کیا شدید دکھ کے وقت اتنے پیچیدہ استعارے کردار کی حقیقت پسندی کو متاثر نہیں کرتے؟ بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ خامی یہ ہے کہ شدید جذباتی صدمے یا پچھتاوے کے وقت انسانی گفتگو عموماً ٹوٹی ہوئی اور سادہ ہوتی ہے، بے ساختہ ہوتی ہے۔ انسان درد میں لغات نہیں کھوجتا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ بہت زیادہ ادبی اور تھیٹریکل مکالمے ناظرین اور کردار کے درد کے درمیان ایک مصنوعی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں جس سے اس کا انسانی پہلو دب جاتا ہے۔ تو پھر میری تجویز یہ ہوگی کہ شاعرانہ اور استعاراتی زبان کو پس منظر کی خاکہ کشی تک محدود رکھا جائے، جیسے وائس اوور یا پھر بیک گراؤنڈ گانوں میں۔ ہاں، وہاں یہ بہت اچھا تاثر دیں گے۔ اور کرداروں کے آپسی مکالموں کو زیادہ کچا، میرا مطلب ہے را اور حقیقت کے قریب رکھا جائے۔ یہ بہت اچھی تجویز ہے۔ اگر ہم اسے ٹھوس مثال سے سمجھیں تو ریلیٹیوٹی کا جنازہ جیسی تشبیہات کے بجائے کامیار کا مکالمہ بہت سادہ اور روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہونا چاہیے۔ مثلاً وہ کمرے کی خالی چیزوں کا حوالہ دے سکتا ہے۔ بالکل، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پچھلے 31 دنوں سے میں صرف اس کرسی کو دیکھتا رہتا ہوں جہاں تم بیٹھتی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس خالی پن کے ساتھ زندہ کیسے رہا جاتا ہے۔ اوف، یہ کتنا گہرا ہے نا؟ یہ سادہ مکالمہ ناظرین کے دل پر بہت گہرا اور حقیقی اثر چھوڑے گا۔ ناظرین انسانوں کی مجبوریوں سے جڑتے ہیں، بھاری فلسفوں سے نہیں۔ واقعی۔ تو آج کے اس گفتگو میں ہم نے 3 بہت اہم نکات پر بات کی۔ پہلا یہ کہ کلائمیکس سے پہلے کامیار کی کشمکش کو کہانی میں دکھا کر رفتار کو متوازن کیا جائے، ہاں، تاکہ اس کی فتح کمائی ہوئی لگے۔ اور دوسرا یہ کہ ایئرپورٹ کے منظر میں حتمی فیصلے کا اختیار آئرا کو دے کر اس کی خود مختاری کو برقرار رکھا جائے۔ اور تیسرا، جذباتی مناظر میں بھاری استعاروں کی جگہ حقیقت پسندانہ اور سادہ مکالموں کا استعمال کیا جائے۔ بالکل۔ تو ہم اپنے سامع کو یہی دعوت دیں گے کہ ان تجاویز کو شامل کر کے اپنے مسودے کو مزید نکھاریں اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ اس پروگرام میں ضرور بھیجیں۔ آپ کے وقت اور محنت کا بہت شکریہ۔